अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लाम चैनल के व्यूअर्स, आज हम चौथा पारा का खुलासा लेकर आए हैं, जिसमें सूरह आले इमरान के आखिरी 11 रुकू यानी रुकू 10 से 20 और सूरह निसा के इब्तिदाई 3 रुकू शामिल हैं। रुकू 10 आयत 92 से 101 तक। बावजूद इस्तिताअत के हज ना करना काफराना अमल है। इसमें आगाह किया गया है कि नेकी तो उस शख्स की है जो अपनी महबूब शे अल्लाह की राह में लगा दे। इस रुकू में हज की फर्जियत का हुक्म भी है। इरशाद हुआ कि जो शख्स माली एतबार से बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, सेहतमंद भी हो और रास्ते में हालात भी पुरअमन हो, तो उस पर लाजिम है कि वो हज करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गोया उसने अमली एतबार से कुफ्र किया। अल्लाह ताला गनी है और उसे किसी के हज या इबादत की हाजत नहीं। जो शख्स भी नेकी करता है अपने ही भले के लिए करता है। इस रुकू में मुसलमानों को इससे भी खबरदार किया गया है कि अगर तुमने अहले किताब के एक गुरोह की बात मानी तो वो तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाएंगे। वो खुद तो गुमराह हैं, जानते हैं कि हम गुमराह हैं, अब वो तुम्हें भी गुमराह करने पर तुल चुके हैं। रुकू 11 में आयत 102 से 109 तक में रोज़े क़यामत कौन कामयाब होगा। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी के लिए एक सह नुकाती लाहे अमल दे दिया है। पहला नुक्ता यह है कि हर इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अल्लाह का ऐसा तक़वा इख्तियार करे जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक है, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी से ऐसे बचे जैसा बचने का हक है। दूसरा नुक्ता यह है कि तमाम मुसलमान कुरान की बुनियाद पर आपस में मुत्तहिद हो जाए, अपना मिशन बना लें कि हमने कुरान मजीद को पढ़ना है, समझना है, उसकी तालीमात पर अमल करना है, इसके इज्तिमाई अहकामात के नफाज के लिए जद्दोजहद करनी है और इसकी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाना है। ये मिशन तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा और उनका बाहमी इंतशार ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम कबूल करने से कबल सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुंतशिर थे। खिदमत कुरान के मिशन ने उन्हें भाई भाई बना दिया। तीसरा नुक्ता ये बयान किया गया कि मुत्तहिद होने के बाद मुसलमान बाहम मिलकर जमात की सूरत में लोगों को खिदमत कुरान के मिशन में शरीक होने की दावत दें, नेकियों को फैलाएं, बुराइयों से रोकें। बशारत दी गई है कि इसी सह निकाती लाहे अमल को इख्तियार करने वाला ही रोज़े क़यामत कामयाब हो। रुकू 12 आयत 110 से 120 में उम्मत के दौरे ज़वाल में करने के काम। इसमें बयान किया गया है कि यहूद अल्लाह के गज़ब का शिकार और ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार हैं। इसका सबब यह है कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अंबिया अलैहिस्सलाम को झुटलाया और बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को तो शहीद कर दिया। अलबत्ता उनमें बाज़ सालिहीन और अल्लाह के महबूब लोग भी हैं। ये वो हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, रात के औकात में आयात कुरानी की तलावत फरमाते हैं, अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुका देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उनका ये तर्ज अमल इखलास के साथ और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए है। अल्लाह हमें भी इन सिफात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज हम मुसलमान दुनिया में जिल्लत और रसवाई से दो चार हैं और बुरी तरह से दो चार हैं। हमारे वही जराइम हैं जो इससे पहले यहूद के थे।
ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اوپر بیان کی صفات اختیار کر لیں گے. سبحان اللہ. رکو 13 آیات 121 سے 129 تک میں اللہ کی مدد کب آئے گی. اس رکوع میں غزوہ احد میں پیش آنے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے. اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، میری اطاعت کریں گے، تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا. مدد کی بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے. حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی. رکوع 14 آیت 130 سے 143 تک میں مسلمان کب غالب ہوں گے. سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا. یہ ابتدائی حکم تھا. سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں آ چکا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد کو وقتی شکست پر مایوس نہ ہو، اور اس طرح سے فرمایا، یہ ترجمہ ہے، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطیہ کہ مومن ہو. آخرکار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطیہ کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں. اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے. پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی، جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے. رکوع 15 آیت 144 سے 148. اللہ والے کون ہیں؟ اس میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو. حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں. ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. رکوع 16 آیت 149 سے 155. نظم کی اہمیت، ڈسپلن کی اہمیت. ارشاد ہوا کہ اللہ نے غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے. البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم یعنی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا، تو پھر فتح شکست میں بدل گئی. اسی درہ سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. گویا اس رکوع میں ڈسپلن کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے. نظم و ضبط. اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم و ضبط کا پابند بنا، ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. رکوع 17 آیات 156 سے 171 میں ایک مثالی قائد کی صفات. ضرور یہ ہمارے آج کے حکمرانوں کو بار بار قرآن مجید کی ان چیزوں پہ پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے. کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خون دل نوازی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی نظم کے خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجئے.
ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے موقع میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہی ہے۔ یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 18 آیت 172 سے 180 میں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تحسین فرمائی ہے۔ وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے اور ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلہ ملا اور انہیں ڈرایا، تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی۔ رکوع 19 آیت 181 سے 189، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ بات بڑی کلیئرلی اس رکوع میں فرما دی گئی ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ پھر عرض کیا ایک جگہ جس کا ترجمہ یوں ہے، پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 20 آیت 190 سے 200 تک، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ، ذکر و فکر۔ اللہ کی معرفت اور سیدھے رستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نصب کی سختی سے پابندی کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تاکہ وہ کامیاب رہیں۔ پھر سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ رکوع 1 میں آیت 1 سے 10 تک میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کرے۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ تو گویا اپنے
पेट में आग भर रहा है। रुकू 2 आयत 11 से 14 तक में वरासत के अहकामात का जिक्र है। इन अहकामात पर अमल करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। और इन अहकामात की नाफरमानी करने वालों को जहन्नम की आग में जलने और जिल्लत वाले अजाब से 2-4 होने की वईद सुनाई। रुकू 3 आयत 15 से 22 तक फौरी और सच्ची तौबा ज़रूर कबूल होती है। तीसरे रुकू में अल्लाह ने जिनसी बेरा रवी से मना फरमाया ना जना करो, ना ही हम जिन्स परस्ती के जुर्म का इर्तिकाब करो। गुनाहों पर फौरी और सच्ची तौबा करने वालों को यकीन दिलाया गया कि अल्लाह उनकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा और उन पर नजर करम फरमाएगा। तौबा में ताख़ीर करने वालों को खबरदार किया गया कि अगर मौत के वक्त तौबा की तो वो हरगिज़ कबूल ना की जाएगी। इस रुकू में अल्लाह ने एक बार फिर बीवियों से हुस्न सलूक की तलकीन फरमाई है। और आप देखिए जो आज हम हर तरफ ये लिविंग रिलेशनशिप माअज़ल्लाह और ये हम जिनसी देख रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब बेहूदगियों से हमें पाक फरमा दे। परवरदिगार हमें इनसे बचा, इस बहुत बड़े गुनाह से हम सबको बचा। कितना खुल के कुरान मजीद में इसकी सज़ा भी बयान की गई है और सीधे रास्ते पर चलने की जज़ा भी बयान कर दी गई है। 5वां पारी का खुलासा आपके लिए लेकर आए हैं। सूरह निसा के मजमूई तौर पर 17 रुकू यानी रुकू 4 से रुकू 20 तक इसमें शामिल। रुकू 4 आयत 23 से 25 महरम ख़वातीन की फहरिस्त। चौथे रुकू में एक मर्द के लिए महरम ख़वातीन की फहरिस्त दी गई है। महरम ख़वातीन 2 किस्म की हैं, अब्दी महरम जिनसे कभी भी निकाह नहीं हो सकता और आरजी महरम जिनसे वक्ती तौर पर निकाह नहीं हो सकता। मसलन बीवी की बहन आरजी महरम है। एक शख्स के लिए मना है कि वो अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर वो बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए तो अब वो मुतलका या मरहुमा की बहन से निकाह कर सकता है। अब्दी महरम से पर्दा नहीं, अलबत्ता आरजी महरम से पर्दा है। इस रुकू में ये ताकीद भी की गई है कि निकाह हमेशा घर बसाने के लिए करो, महज लज्जत हुसूल का मकसूद ना हो। मज़ीद फरमाया कि बीवियों को पूरा पूरा मेहर अदा करो। हाँ, अगर वो खुद पूरा मेहर या उसमें से कुछ छोड़ दें तो इसमें कोई गुनाह नहीं। रुकू 5 में आयत 26 से 33 में शरीयत एक नेमत है। शरीयत को एक नेमत करार दिया गया है जिस पर अमल से माशरे में हर फर्द की जान, माल और आबरू महफूज हो जाती है। मजीद ये हुक्म दिया गया कि आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ और ना ही किसी मोहतरम जान को कत्ल करो। ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा मिलेगी। खुशखबरी दी गई है कि अगर लोग बड़े बड़े गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह छोटे छोटे गुनाह खुद ही मुआफ़ फरमा देगा। रुकू 6 में आयत 34 से 42 तक रोज़ क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ गवाही का इरशाद आया है कि अल्लाह ने मर्द को ख़ानदान का हाकिम बनाया है। नेक बीवियाँ वो हैं जो शौहर की ताबेदारों, उसके माल, बिस्तर, राज और औलाद की अच्छी तरह हिफाजत करें। जो ख़वातीन ऐसा ना करें उन्हें समझाया जाए, ना समझे तो बिस्तर अलहदा कर लो, फिर भी ना माने तो हल्की से सरजनिश की जाए। आखिरी सूरत ये है कि शौहर और बीवी की ख़ानदानों से 2 मोतबर अशख़ास सुलह कराने की कोशिश करें। अल्लाह चाहता है कि ख़ानदान बसा रहे और इसमें अलहदगी की नौबत ना आए। अल्लाह ताला ख़ानदानों को शादो आबाद रखे, आमीन। इसी रुकू में एक बड़ा नाजुक मज़मून भी है। रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के खिलाफ गवाह बनकर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, मैंने इस उम्मत तक दीन के पैगाम को पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया था। अगर किसी ने अमल नहीं किया तो वो खुद जिम्मेदार है।
اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی اس رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ رکوع 7 آیت 43 سے 50 تک میں شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ آخری حکم سورہ مائدہ میں آئے گا، جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کے بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہ فرمائے گا۔ رکوع 8 آیت 51 سے 59 تک میں ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ 8ویں رکوع میں یہود کا یہ جرم بیان کیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو منصب دار بنائیں۔ نصب کی پابندی کریں۔ جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصب دار کی اطاعت کریں۔ اگر منصب دار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ رکوع 9 آیت 60 سے 70 تک میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، منافقانہ روش۔ 9ویں رکوع میں منافقانہ روش کا بیان ہے۔ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ یہی روش منکرین سنت کی ہے۔ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ رکوع 10 آیت 71 تا 76 میں اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ 10ویں رکوع میں منافقین کی کمزوری بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، انتہائی بزدل ہے، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانی دینے سے گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ حق و باطل کے معرکے میں خواہ وہ غالب ہو یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہترین اجر ملے گا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہرے بھی تو بازی مات نہیں۔ رکوع 11 آیت 77 سے 87 تک میں موت کی جگہ اور اس وقت طے شدہ ہے۔ 11ویں رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے۔ بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو، سبحان اللہ۔ رکوع 12 آیت 88 تا 91 میں ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ شریف آ جائے تاکہ مدینے میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔
حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی جو ہجرت کے لیے تیار نہیں. کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے گا. ہاں اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. رکوع 13 میں آیت 92 سے 96 میں جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار. 13ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا. اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دی گئی ہے. البتہ اگر جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا تو اس کے لیے وعید یہ نازل ہوئی، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہو اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب. یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع 14 آیت 97 سے آیت 100 تک ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت کے بارے میں اس کا نقشہ کھینچا گیا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے. فرشتے کہتے تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے زمین بھی وسعت ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازا جائے گا. رکوع 15 آیت 1 سے 1 تا 104 تک. انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. 15ویں رکوع میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا. مزید یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے. آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے. پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے. گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں. مزید فرمایا کہ عام حالت میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع 16 آیت 105 سے 112 میں عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے. 16ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں. عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن ہی کو کیوں نہ پہنچے. رکوع 17 آیت 113 تا 115 میں اجماع امت کی اہمیت کیا ہے. کسی بھی دور میں فقہ کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے. اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. رکوع 18 آیت 116 سے 126 تک شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ ظن کے ساتھ کر ہی چکا ہے. وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا. اس کے بعد مسلمانوں پہ یہ بھی واضح کر دیا گیا اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے. جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار. رکوع 19 آیت 127 سے 134 میں خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرے. البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ معاف کر کے شوہر کو
خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ چاہتا کہ گھر بسا رہے, میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو. البتہ اگر موافقت نہیں رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی ہی میں بہتری ہے. اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے. آمین ثم آمین. رکوع 20 آیت 135 تا 141. ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو. معاشرے میں عدل و نظام کے قیام کے لیے کھڑے ہو جا اور ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرنا ضروری ہے. اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو. اس کا حکم تو یہ ہے باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو. ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو, خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین, تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو. اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ. یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو. اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا. آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص سے دل کے ساتھ, لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے, سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی, حالانکہ عزت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شاعری دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو. اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے. منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھاتے تھے. مسلمانوں کو کامیابی ملے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, کافروں کو کامیابی ملے تو کہتے کہ ہم تمہارے مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی قید کھول دے, کون مومن ہے, کون منافق اور کون کافر. آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے, لیکن روز قیامت اللہ ان کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے. اور یہاں پہ 5ویں پارے کا خلاصے کا اختتام ہوتا ہے. پارہ 6 سورہ نساء کا رکوع 21 سے شروع ہوتا ہے اور آیات ہے 142 سے 152 تک کی خلاصہ پیش کر رہی ہوں. کافروں کو دوست بنانے والے منافق. 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں. ایسا کرنے والے منافق ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں. ہاں, جو توبہ کر لے, اپنے رویے کی اصلاح کر لے, اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے. اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. رکوع 22 میں آیت 153 سے 162 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا. 22ویں رکوع میں یہود کی چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, نہ ہی صلیب دی, بلکہ مشتبہ ہو گیا اس کے لیے معاملہ, اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبے میں ہیں. ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گماں کی پیروی کرنے کے, اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا.
اپنی طرف اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رکوع 23 میں آیت 163 سے 171 رسالت کے بعد بے عملی کا کیا جواز نہیں۔ 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے یہ ایک اہم بات بیان کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو پیش کرتی ہوں۔ رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ نہ رہیں لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسالت کے بعد اب لوگ اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت بھی دی گئی کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کی خیر ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں ناحق غلو نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے رسول علیہ السلام ہیں۔ رکوع 24 میں آیت 172 سے 177 میں اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں عیسائیوں اور مشرکین کے مکہ کے غلط عقائد کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ اولاد قرار دے دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا، اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ یہاں سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے اور پھر سورہ مائدہ کا آغاز ہے، جس میں نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید پہلے رکوع میں آیت 1 سے 5 تک میں کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلاً سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔ رکوع 2 آیت 6 سے 11 تک عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ رکوع 3 عہد شکنی کی سزا، اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تیسرے رکوع بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کر دوں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی بھی نفی کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہے۔ رکوع 4 آیت 20 سے 26 تک میں نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کی نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلوتہی کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھ دیا۔ انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تو تورات عطا کی، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فلسطین کے مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکزی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کریں۔ قوم نے جواب جا کر لڑے، ہم تو یہی رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے بددعا کی کہ اس فاسق قوم کو اس سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دے دی۔
रुकू 5 आयत 27 से 34 में कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है। 5वें रुकू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या बयान किया गया है। उन दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कबूल ना हुई। उसने गुस्से में आकर हजरत हाबिल को शहीद करने की धमकी दी। हजरत हाबिल ने जवाब दिया कि कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है। अपनी नाकामी का इल्ज़ाम मुझको ना दो, बल्कि अपनी नियत और किरदार भी इसका सबब तलाश करो। काबिल ने हजरत हाबिल को शहीद कर दिया और हमेशा के खसारे से दोचार हुआ। इस रुकू में ये असूल भी बयान हुआ है कि जो किसी जान को नाहक कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कातिल करार पाएगा, और जो किसी एक जान की हिफाजत करेगा वो पूरी नौ इंसानी का मुहाफिज समझा जाएगा। फिर इसी रुकू में ऐसे लोगों की सजा बयान हुई है जो कत्ल, गारतगरी और खुले आम लूटमार करते थे। हुक्म दिया गया उनके टुकड़े कर दो, या उन्हें सलीब पर लटका दो, या उनके हाथ पांव काट दो, या उन्हें जिला वतन कर दो। हाँ, जो खुद को अपने तौर पे कानून के हवाले कर दे तो उन्हें माफ किया जा सकता है। रुकू 6 आयत 35 से 43 चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काटो। 6ठे रुकू में हुक्म दिया गया चोर चाहे मर्द हो या औरत उसके हाथ काटो। इस आयत की रूह से हम पर लाजिम है कि ऐसा निज़ाम नाफिज करने की जद्दोजहद करें जिसमें अल्लाह के तमाम कवानीन नाफिज हों। अल्लाह के अहकामात इसलिए नहीं है कि उनकी तलावत करके माँ सवाब हासिल कर लिया जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि उन पर अमल दरामद के लिए भी हम भरपूर जद्दोजहद करें। रुकू 7 आयत 44 से 50 शरीयत के मुताबिक फैसला ना करने वाले काफिर, जालिम और फासिक। 7वें रुकू नाफिज शरीयत की ताकीद पर पूरे कुरान मजीद का आप कहिए कि क्लाइमेक्स है। बड़े जलाली इसलूब में हुक्म दिया गया कि ख्वाहिश नफ्स की नहीं, शरीयत की पैरवी करो, वरना कान खोल कर सुन लो। और जो लोग भी अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करते, ऐसे लोग अमली एतबार से काफिर हैं। दूसरी आयत का तर्जुमा है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करते तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। दूसरी आयत में आया है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करते तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। आज हम पर कुरान हकीम की इन तीनों वईदों के इत्तलाक हो रहा है। अल्लाह हमें एहसास से ज़िया अता फरमाए और अहकामात इलाही के नफाज के लिए तन मन धन से जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 8 आयत 51 से 56 यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ। एक दफा फिर जिक्र आया। 8वीं रुकू में हुक्म दिया गया मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाएं। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं। जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा, और अल्लाह ऐसे जालिम को हिदायत नहीं देगा। इस रुकू में मुसलमानों को खबरदार किया गया कि उन्होंने अपनी दीनी जिम्मेदारियां अदा ना की तो अल्लाह उनकी जगह इस्लाम की खिदमत की सादत ऐसे लोगों को दे देगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वो दीन की खिदमत करने वाले के हक में इसार और दीन के दुश्मनों से सख्ती करने वाले होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। माजी में अल्लाह ने अरबों को महरूम करके दीन की खिदमत का एजाज तातारियों को दे दिया था। है आया योरशे तातार की अफसाने से, पासबा मिल गई टाबा को सनम खाने से। अल्लाह हमें इस महरूमी से महरूम फरमाए, और जो ऊपर जितनी सफ़ात बयान की गई हैं तकवे की, हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रुकू 9 आयत 57 से 66 में नफाज शरीयत की बरक़ात। 9वीं रुकू में यहूद के उलमा मशाइख को जोड़ा गया। वो लोगों को गुनाह और हराम खोरी से क्यों नहीं रोकते?
مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے کھول دیتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 10 میں آیت 67 سے 77، شرک کرنے والے پر جنت حرام۔ اس طرح جھنجھوڑا گیا ہے جو اس آیت میں آیا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ اے اہل کتاب، تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک تورات، انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کرتے۔ آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی زوردار نفی کی گئی ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر گیا ہے اور اب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، معاذ اللہ معاف فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو آگاہ کر دیا تھا اور اس آیات کا ترجمہ اس طرح دیا، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ سو ویورز، یہاں الحمدللہ چھٹے پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ ابھی سورہ مائدہ ہمارے 7ویں پارے میں جاری ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔